बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, सबसे पहले ईद का दूसरा दिन मुबारक हो। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है। जिन लोगों ने क़ुरबानियाँ दी उनको क़ुरबानी मुबारक हो, और जो नहीं दे सके वो दिल हल्का ना करे, छोटा ना करे। इंशाअल्लाह अगले साल अल्लाह सबब बनाएगा, आप भी क़ुरबानी करेंगे। और जिन लोगों ने क़ुरबानियाँ की उन्हें यकीनन 3 हिस्से किए होंगे। गरीबों का हिस्सा सबसे पहले, फिर अजीज़ व क़ारिब, दोस्त अहबाब और महल्लेदारों का हिस्सा, फिर अपना। अगर सिर्फ फ्रिज भर लिया तो पाइए रखी थी ज़्यादती। ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीबों को याद रखें अपनी खुशियों में। और दूसरी सबसे बड़ी आज मुबारकबाद एक और भी है, वो है यौम तकबीर की, कि आज 28 मई है, जब पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और इस्लामी दुनिया की पहलवी एटमी ताकत बना था। बात पुरानी हो गई लेकिन यादगार है, तारीख़ी है, इसे फरामोश नहीं किया जा सकता। 98 की बात है, हुकूमती नवाज शरीफ साहब की, उनके दौर में हुआ। और ये एटम बम वो था जिसकी बुनियाद रखी थी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। हर दौर में इसके लिए काम किया गया, और इसका जो रूह रवा थे वो थे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, यानी जो मोहसिन पाकिस्तान। उनको भी याद करें, उनके लिए दुआए मग़फ़रत करें। और जिन जिन सियासतदानों ने और सियासतदानों के साथ अस्करी क़यादत ने और हमारे साइंसदानों ने, बासलाए साइंसदानों ने किरदार अदा किया, उन सब के लिए जो ज़िंदा हैं उनकी तवील उम्र की, सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करें। और जो दुनिया छोड़ गए उनके लिए मग़फ़रत की दुआ करें, इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान को सर उठाकर चलने का मौका दिया। मुखालफतें बड़ी हुई थी, कोई कहता हो कोई ना हो, लेकिन अज़ली दुश्मन जो था वो मई 17 मई में या 7 मई में ऐसे वो करके अपने धमाके, और उसके बाद वो इंतज़ार कर रहा था कि इसराइल से मिल के पाकिस्तान को कोई सबक सिखाए। यानी श्रीनगर में जो तैयारे थे वो मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान ने अपने सफारती महाज पे और अपने दिफाई महाज पर मुशावरत के बाद ये काम किया। और उस वक्त थे जनरल जहांगीर करामत। अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत, मुश्तरका फ़ैसला, इसमें इख्तलाफात मौजूद, लेकिन क्रेडिट उसी का होता है जो कप्तान होता है। तो कप्तान उस वक्त सियासी कप्तान थे नवाज शरीफ, और अस्करी कप्तान थे जहांगीर करामत। दोनों को क्रेडिट उनका देना चाहिए। और उसके साथ बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता तो कप्तान इमरान खान थे, हालांकि उनके साथ बाकी भी टीम थी और उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया, लेकिन किसी का कोई नाम नहीं लेता, क्रेडिट जाता है कप्तान को। तो 28 मई का कप्तान का जो क्रेडिट है वो है यानी जहांगीर करामत और मियां नवाज शरीफ का। कोई कुछ भी कहे, दोनों को मुश्तरका क्रेडिट देना चाहिए। और फिर सबसे बड़े जो रूह रवा थे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान और उनकी टीम, जिसमें समर मुबारकमंद भी शामिल थे और भी लोग शामिल थे। बहरहाल इनको छोड़ दें, लेकिन फिर 10 मई की बात करें या 7 मई की बात करें, मार्के हक की बात करें, तो उसका कप्तान कौन? उसका कप्तान शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, उनको भी क्रेडिट दें। यानी कप्तान, इन सब कप्तानों की मौजूदगी में पाकिस्तान को 2 अहम क्रेडिट मिले। और पाकिस्तान ने भारतीय रद्द अमल में दोनों काम किए, चाहे वो मार्के हक का हो, वो भी हमला उसने किया था पहलगाम का ड्रामा करके। और अगर यौम तकबीर की बात करें और अपना एटमी ताकत बनने की बात करें, तो वो भी रद्द अमल था भारत का, कि भारत बन चुका था। तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद उसने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया और अचानक धमाके किए थे, ताकि इस बर सग़ीर में वो अपनी चौधराहट जारी कर। उसकी चौधराहट का ख़ात्मा किया पाकिस्तान ने बड़ी सब्र और इस्तिक़ामत के साथ एटमी धमाके करके 28 मई को। तो आज का दिन बड़ा अहम मुबारक है, ईद का दूसरा दिन और यौम तकबीर का दिन सबको मुबारक हो। बात करते हैं कि ईरान डट गया, हमले जारी। मामला जो इस वक्त चल रहे हैं दुनिया के वो यही है कि मुआहिदा वक़ार के साथ होगा। ये किसने कहा, ये भी आपको बताते हैं अभी। और फिर अडियाला हाई अलर्ट, मुलाकात किसने की? और शेर अफजल मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। ख़वातीन रेड लाइट नहीं, माफ़ी चाहता, ख़वातीन रेड लाइन
اور چدڑ کے لیے مٹھائی اور پھول کا تحفہ، اور پیپلز پارٹی کے لیے 28ویں ترمیم بڑا امتحان۔ ان تمام چیزوں پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، یہی سے بات کرتے ہیں۔ ریڈ لائن، ہراسگی کا مقدمہ مومنہ اقبال کا، نہ کسی کو ہمدردی مومنہ اقبال سے، نہ کسی کو ہمدردی وہ ثاقب چدر سے، اس لیے کہ دوستی کا معاملہ تھا، پرانے تعلقات کا معاملہ تھا، لہٰذا اپنے اپنے موقف پہ ہے، جس کی غلطی ہے فیصلہ تو عدالت کرے گی۔ بات عدالت میں چلی گئی، سائبر کرائم کا کیس بن گیا، اور دھمکیوں کا بن گیا، قتل کا بن گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا تھا کہ خواتین ریڈ لائن، لہٰذا کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا، چاہے اس کے پاس کوئی بھی عہدہ ہو۔ پارلیمانی سیکرٹری ہیں اپنا ثاقب چدر صاحب، اور ایم پی ہیں، تو ان کی کہانی تو آپ کو پہلے میں سنا چکا، کہاں سے ہے کیسے ہے، لیکن ہیں تو مسلم لیگ کے اب پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں۔ لوگ پریشان ہیں کہ ایک طرف وزیر اعلیٰ نے یہ کہا کہ انصاف ملے گا، کسی خاتون کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اگر اس کو دھمکیاں دی گئی یا بلیک میل کیا گیا، دوسری طرف چدر صاحب کو گیا مٹھائی عید پر اور پھول گئے۔ تو یہ ایک روٹین بات ہے، اس کو جتنا مرضی مسئلہ بنا لے، سوشل بریگیڈ جو مرضی بنا لے، لیکن ایک روٹین بات ایسے ہے کہ جب لسٹ جاری ہوئی ہوگی تمام ایم پی اے کی، تمام وزراء کی، تمام پارلیمانی سیکرٹری کی، تو مظلوم نواز کی طرف سے یہی کہا گیا ہوگا۔ تو کلرک بادشاہ نے کم پاتا پائی، انہیں چدر صاحب نے بھیجتا، اس نے زحمت نہیں کی کہ کسی سے پوچھا کہ چدر صاحب ریڈ لائن کی زد میں ہیں تو کہیں ان کو بھیجنا ہے کہ یہ نہیں بھیجنا۔ تنقید ہو رہی ہے مریم نواز پہ، تو بات یہ ہے ایک عام سی ہے، لیکن چونکہ ہوئی ہے اس لیے بتانا ضروری تھا کہ یہ پھول اور مٹھائی کیوں گئی۔ بہرحال مقدمہ عدالت میں ہے، اور یکم کو شادی بھی، مطلب رخصتی ہو جائے گی، شادی تو نکاح ہو چکا ان کا۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری ریڈ لائن ہے مومنہ اقبال، ان کے میاں جو ہے حمزہ حبیب۔ بہرحال مقابلہ سخت ہے، آنے والے وقت میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں شیر افضل مروت اور مسلم لیگ میں شمولیت۔ باجی ایک تصویر چل رہی ہے، شیر افضل مروت مل رہے ہیں نواز شریف سے، لیکن آج کے دور کا سب سے بڑا لطیفہ یہی ہے کہ آپ کسی سے ملیں نہ ملیں، آپ کے ملنے کی تصویر جاری ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی اے آئی کا کارنامہ ہے، اور جیسے ہی یہ تصویر آئی سوشل بریگیڈ نے لے کے اڑی، اور انہوں نے لان تان شروع کی، کیونکہ وہ شیر افضل مروت اب ان کے دشمن ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی یہ تھا ہی ان کا ایجنٹ، اور وہاں شامل ہو گیا۔ اور دو تین معصوم مسلم لیگیوں نے بھی کہا واہ 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 واہ، شیر افضل مروت اصل جگہ پہ آ گیا، نواز شریف کی قیادت میں ملاقات کر لی ہے، بہت ترقی، بہت اچھا، بہترین سیاسی سورس ہوگا۔ جبکہ شیر افضل مروت کہتے ہیں بھائی کچھ بھی نہیں، جعلی فیک تصویر، فیک خبر، اس پہ نہ تبصرہ کریں، نہ تبصرہ کرنے کی ضرورت، نہ ملاقات ہوئی، نہ میں کرنے جا رہا ہوں، جب کروں گا تو سب کے سامنے ہوگا اور اعلان کروں گا۔ تو بھائی اے ڈرامہ ہے۔ اب سوشل بریگیڈ میں تو کوئی مات نہیں دے سکتا، پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے جو کھلاڑی ہیں ان کو، تو بہرحال تو یہ معاملہ بھی ایسا ہوا۔ اب بات کرتے ہیں اڈیالہ جیل ہائی الرٹ۔ ملاقات کس نے کی عمران سے؟ منگل یعنی اس سے ایک دن پہلے بڑا ہائی الرٹ تھا، اور وہ ہائی الرٹ لوگوں نے یہی اندازہ لگایا کہ جناب کوئی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ملاقاتوں کا دن بھی تھا، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی ملنے نہیں گیا، کوئی تماشا نہیں ہوا، کوئی شغل میلہ نہیں ہوا۔ تاہم بشریٰ بی بی کی فیملی سے ملاقات کرائی گئی، اور پھر عید والے دن بھی عمران خان سے کوئی ملنے نہیں جا سکا، نہ پہلے جا سکا، پچھلی عید پہ بھی کوئی نہیں، اور نہ ہی عمران خان صاحب نماز عید ادا کر سکے۔ بہانہ ایک ہی اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کے پاس کہ سیکورٹی تھریڈ حالات خراب ہیں اور دھماکے ہو رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، لہٰذا ہم یہ رسک نہیں لے سکتے۔ ہزاروں قیدی نماز پڑھتے ہیں، لیکن عمران خان کو نماز نہیں پڑھنے دی گئی اس بار بھی۔ تاہم میاں بیوی کی ملاقات کرائی گئی۔ چلے یہ تو ایک اچھی بات ہوگی، چلے اچھی بات ہے، عید کا دن تھا، موقع بھی تھا، دستور بھی ہے، ملاقات ہو جانی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ معاہدہ وقار کے ساتھ ہوگا، عزت نفس کے ساتھ ہوگا۔ ایرانی صدر نے فون کیا ہے وزیر اعظم پاکستان کو، اور انہیں شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا آپ کی محنتیں، پاکستان کی محنتیں سفارتی محاذ پر ناقابل تردید، جتنی بھی تعریف کی جائے کم۔ فیلڈ مارشل کی محنت اپنی جگہ،
اور معاہدہ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، انہیں کہا یقین سے ہوگا معاہدہ، لیکن ہوگا ایرانی وقار اور عزت کے ساتھ، جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ لیکن انہیں تعریف کی پاکستان کی بھی، اور پاکستان پر اعتماد کا بھی اظہار کیا، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا۔ تقریباً یہ 1 گھنٹہ یا 30 منٹ کی ملاقات، مطلب ٹیلی فونک ملاقات تھی۔ اب بات کرتے ہیں اصلی کہ ایران ڈٹ گیا اور حملے بھی جاری۔ ایران کے سمندری علاقے، ہرمز کے علاقے میں، جنوبی ایران پر پہلے بھی حملے ہوئے تھے، جہاں انہیں ڈرون گرائے تھے، میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے بتایا تھا، وہاں پھر حملے ہوئے اور مسلسل جا رہے، اور ہائی الرٹ جاری ہے، کہاں کویت میں، عمان میں، دائیں بائیں کہ یہ شاید جنگ پھر سے شروع ہونے والی ہے۔ لیکن امریکہ بہادر یہ کہتے ہیں یہ حملے اس لیے ہیں کہ ہرمز کو ہم لوگوں کو خوف ختم کر رہے ہیں، کہ ایران کا جو خوف ہے وہ ختم کر رہے ہیں۔ لیکن ایران نے کہا کہ نہیں، ابھی فریم ورک جو ہے مکمل نہیں ہوا، اس میں مین میخ جو ہے وہ ٹھیک کی جا رہی ہے۔ تاہم معاملات چل رہے ہیں بہتری کی طرف۔ مارکو روبیو بھی کہہ رہے ہیں کہ پیش رفت ہوئی ہے، تاہم ابھی فائنل نہیں ہو رہا۔ کیوں فائنل نہیں ہو رہا؟ فائنل انہی چیزوں سے نہیں ہو رہا کہ ٹرمپ بہادر صبح کچھ، شام کچھ، دوپہر کچھ کرتے ہیں، لہٰذا وہ معاملات ابھی قابل قبول نہیں۔ تاہم ایم او یو جو ہے، مفاہمتی یادداشت جو ہے، جس پر دستخط ہونے ہیں، جس سے آگے 2 ماہ کا پھر پروسیس شروع ہوگا معاہدے کا، اور جس پر ایرانی صدر کہہ رہے ہیں انشاءاللہ معاہدہ ہوگا، اور ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو بہت جلدی ہے معاہدہ کرنے کی۔ تو جلدی ٹرمپ صاحب کو بھی ہے، ایران کو ہے یا نہیں ہے؟ ایرانی صدر تو کرے عزت و وقار کے ساتھ ہوگا تو بسم اللہ، نہیں تو سانو کوئی معاہدے کی ضرورت نہیں۔ تو ٹرمپ صاحب بھی کرے، الزام لگا رہے کہ ایران کو جلدی ہے۔ ایران کو جلدی ہے یا نہیں، لیکن کسی کو جلدی ضرور ہے، لہٰذا یہ معاہدہ ہوگا۔ لڑائی نہیں ہوگی، اب یہ چھوٹی موٹی جھڑپیں چلتی رہیں گی، کیونکہ پرانی لڑائیاں اچانک نہیں۔ اب وہ بہانہ کر رہا ہے اپنے فیس سیونگ کے لیے، وہ یہ کہہ رہا ہے ہرمز میں جہاں جہاں خطرہ ہے جہازوں کا تجارتی، وہاں ہم اپنی کارروائیاں کر کے ہم لوگوں کو اعتماد دے رہے ہیں کہ نہیں اسی موجود تھے، کوئی گل نہیں۔ لیکن جو ایم او یوز کی، جو مفاہمتی یادداشت کی جو پوائنٹ جاری کیے ایران نے، اس میں سیدھی سی باتیں، وہی ساری باتیں ہیں جو باتیں پہلے تھیں، کہ پابندیاں ختم کی جائیں، ہرمز کی ناکہ بندی ختم کی جائے، بارودی سرنگیں جو ایران ختم کر دے گا جلدی سے، 1 ماہ کے اندر اندر، 2 ماہ میں پھر معاہدہ کریں گے، وہ جو منجمد اثاثے ہیں وہ دیے جائیں، چاہے وہ قطر میں یا کہیں بھی پڑے، واپس کیے جائیں، تاکہ معاشی صورتحال جو ایران ٹھیک کر سکے، اور پاجی علاقے جو امریکی اڈے ختم کرتے جائیں۔ یہ ساری باتیں ہیں، لیکن جا کے ہوں گی یہ مذاکرات کی میز پر۔ مفاہمتی جو معاملات ہیں، جو ٹیکنیکل چیزیں اس میں بھی چل رہی ہے، مین میخ نکالی جا رہی ہے، اس کو ہوگا، لیکن کس وقت ہوگا، کیسے ہوگا، اعصابی امتحان ہے۔ اب اسی طرح کا اعصابی امتحان ملک میں بھی چل رہا ہے، وہ ہے 28ویں ترمیم کا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، اور آئندہ بھی کہوں گا کہ 28ویں ترمیم ہوگی، کیونکہ پارلیمنٹ موجود ہے، یا تو پارلیمنٹ ختم ہو جائے تو نہیں ہوگی۔ 29ویں ترمیم ہو سکتی ہے ضرورت کے مطابق، کیونکہ پارلیمنٹ کا کام ہی یہی ہے۔ تو 28ویں ہوگی، اس میں دباؤ ڈالا جا رہا ہے پیپلز پارٹی پر۔ جناب بڑے بڑے لوگ خبریں لے کے آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو آئینی عدالت میں 3 سالہ کیس پڑا ہوا ہے بلاول بھٹو زرداری کا، انہیں اس میں نااہل کر کے فارغ کر دیا جائے اس کی وجہ سے۔ تو پاجی ایک اچھی گولیاں نہیں، چاہے وہ زرداری صاحب ہو یا مفاہمتی معاملات کی پالیسی پر کاربند بلاول بھٹو زرداری، دونوں کے دو ٹوک فیصلے ہیں، اور دونوں کو مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کے بات کرنی آتی ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل سے ہی چلتی ہے اور وہیں ختم ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ اس طرح لڑائی، دھمکی، دباؤ سے کچھ نہیں ہوگا۔ ان مطلب دھمکیوں سے یا ان خبروں سے یا ان افواہوں سے ان دونوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہاں تک کھیلنا ہے، کہاں نہیں کھیلنا۔ کہا جا رہا جو ہے کراچی کو الگ صوبہ بنا دیا جائے، تو ہو سکتا ہے اندر سے پیپلز پارٹی بڑی خوش ہو کے جان چھوٹے، کیونکہ سارے مسائل ہی کراچی کے، باقی سندھ کے اندر تو وہ کام کر رہے ہیں، کراچی کے مسائل ہی اور۔ لیکن فی الحال ابھی انہیں جب مخالفت کی، صوبوں کی تقسیم کی، تو مخالفت کریں گے، تاہم جب بیٹھیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی رستہ نکلے گا۔ لہذا کسی کو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ جناب کوئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں لڑنے لگے ہیں، دست و گریبان، نہ۔ سیاسی پارٹی ہیں، سیاسی انداز میں کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گی۔ اس وقت تک اتنی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، لیکن
پہلے پاکستان زندہ باد، بلکہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہے، اللہ نگہبان۔